आज पूरी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कानून की धज्जियाँ बखेरते हुए स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर हमारे चेयरमैन गौहर साहब को गिरफ़्तार किया गया, शेर अफजल मरवत MNA को गिरफ़्तार किया गया, शुएब शाहीन साहब जो रोज़ाना आपकी मीडिया के ऊपर आपके साथ बात करते हैं, वो साबका सदर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पहले वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मेरे साथ रहे हैं। आइन और कानून की पासदारी के लिए काले कोर्ट ने कसम खाई है और जिनके लिए कसम खाई है उनके लिए हमने खून भी दिया है, हमने पेट्रोल बम भी सहे हैं। जिस तरह से कल के जलसे के बाद एक गैर कानूनी गैर आइनी अंदाज में हमारी लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया है और वकला को उनके दफ्तर में से गिरफ़्तार किया गया, शुएब शाहीन को उनके दफ्तर में से गिरफ़्तार किया, जैसे कि आपने वीडियो चलाई उनकी। आप देखें ये लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है कि किसी वकील के दफ्तर में, किसी वकील को अदालत में अपनी कानूनी सरगर्मियों में से रोका नहीं जा सकता और जो शख्स ये करेगा वो कानून का पाबंद होगा। जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट को तहबाला करना चाहते हैं, आइनी तरामीम करके जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, काजी फायज़ ईसा को उम्र की हद बढ़ा के एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे MNAs को, हमारे सेनेटर्स को गिरफ़्तार कर रहे हैं। और इनकी हवा इसलिए निकली है कि क्योंकि 22 के लिए हमने लाहौर के अंदर जलसे का ऐलान किया है। इस तरह से इस फस्तायत की हुकूमत का जनाजा निकल चुका है, इनका जाना ठहर चुका है। आप देखेंगे कि जिस वक़्त कोई फड़फड़ाता है वो आखिरी वक्त होता है। आज जिस तरह से इन्होंने हमारा ये क्रैकडाउन करके पंजाब की, KP की तमाम लीडरशिप को गिरफ़्तार किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को गिरफ़्तार किया है, फोकल पर्सन शुएब शाहीन को गिरफ़्तार किया है, शेर अफजल मरवत जो हर जगह पे अपनी बात ज़ोर से करता है उसको गिरफ़्तार करके ये मैसेज दिया है। और जिस तरह से आमिर डोगर साहब को और जरताज गुल साहबा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की है और असम्बली के बाहर पुलिस की इतनी भारी नफरी लगा के, शर्म आनी चाहिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो फॉर्म 47 का है, उसे वज़ीर आज़म कहते हुए शर्म आती है कि उसने अपनी नाक के तले से जिस तरह से गिरफ़्तारियां करवाई हैं वो दिन दूर नहीं है कि इनकी गिरफ़्तारियां भी इसी तरह से होंगी। ये वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज इमरान खान साहब के केस के अंदर जिस तरह से एक काला फैसला दिया गया, जिस तरह से उस केस को FIA की कोर्ट में ट्रांसफ़र किया और वो भी जानबूझ के किया और उसमें कानून के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये FIA कोर्ट करेगी। और हमने हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स दी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जब तक जुरिस्डिक्शन एज्यूम नहीं होती किसी कोर्ट की उस वक़्त तक उनको ऑफेंडर्स भी नहीं कहा जा सकता। जजेस ने लिखा इट्स शॉकिंग फॉर अस कि इनको इस इंटेग्रम पीरियड के लिए जब तक कि इनको मुजरम मुल्ज़म नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, कानून की किताब में वो जुर्म नहीं रह गया, आइन के अंदर उनकी गिरफ़्तारी जो है वो गैर कानूनी है। और उन्होंने उस जुडिशल कस्टडी जो नैब के कानून के तहत थी उसको भी उन्होंने FIA की कोर्ट को भेज दिया। इस तरह से वक्त लंबा किया जा सकता है। वक्त, काली रात छट चुकी है। बहुत जल्द इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा होंगे इंशाअल्लाह और इनके तमाम ये ओछे हथकंडे जो हैं वो ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह। जी प्लीज़ देखिए खुनज़ादा साहब जी हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक भाई ने सारी बातों का इहाता किया है, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा।
میں اخنزادہ حسین یوسفزئی تحریک کا ترجمان بھی ہوں اور پی ٹی آئی کا سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری بھی ہوں. ہم اس وقت آپ سے رات گئے اس وقت اس لیے مخاطب ہے کیونکہ اس فسطائی حکومت نے جو پچھلے 2-3 سال سے پاکستان میں، یعنی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور یہ عمران خان صاحب بھی بار بار جیل سے ایک ہی پیغام دے رہے کہ اس وقت ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ عملاً مارشل لا نافذ ہے. یعنی اس سے زیادہ مارشل لا کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس وقت آنریبل قومی اسمبلی کے ممبران، جس میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ سید صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کے ساتھ ہمارے زین قریشی، باقی اور دیگر ممبران محصور ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر. اس سے زیادہ فسطائیت کیا ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ ہم جمہوریت کا کیا مذاق بنا سکتے ہیں؟ اس لیے، اور میں آپ کو ایک بات بھی یہاں پہ بھی کلیئر کروں کہ اس حکومت نے جو جس طرح اشتیاق بھائی نے کہا کہ آئینی ترمیم کا سوچا ہوا ہے، تو یہ کوئی ججوں کے مایات کو یا جس طرح باقی ان کے ذہن میں چیزیں، یہ کوئی عدلیہ کی آزادی پہ یہ جو وار کر رہے ہیں، یہ ایک تاریخی لمحہ ہے. اور میں آپ کو اس جگہ سے ایک نیوز بھی یہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی ہمدردی لینے کے لیے، لیکن میں آپ کو یہاں سے ایک بریکنگ نیوز بھی دے رہا ہوں کہ ان کو ہر طرف سے مایوسی ہو چکی ہے. ہر سیاسی جماعت نے جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، جمہور کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، انہوں نے اس فسطائی حکومت کو جواب دیا ہے کہ آپ کی ہر جو ہے ترمیم کا ہم مقابلہ کریں گے. ہم اس جنگ میں جو ہے نا جمہور کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کی حاکمیت کے ساتھ کھڑے. 75 سال سے پاکستان میں عوام کو حق حکمرانی نہیں دی گئی. ہمارے چیئرمین جو جیل کے اندر ہے وہ پاکستان کی عوام کے حق حکمرانی کے لیے اس وقت ہے. وہ صرف اس وقت ہے کہ یہ لڑائی صرف پاکستان تحریک انصاف اور ان لوگوں کے بیچ نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری لوگوں کے بیچ ہے. جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے ان کے بیچ یہ لڑائی ہے. تو میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جتنے قائدین ہیں، میں خان نام مینشن کروں گا، محمود خان نقشبندی سے ابھی میری ملاقات ہوئی ہے، میں ان کے گھر سے آ گیا ہوں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہمارے وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، ان سے میرا ٹیلیفونکلی رابطہ ہوا ہے. BNP کے جو قائم مقام صدر ہے ساجد ترین صاحب، ان سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے. سب کے جو ہے نا اس چیز کو پرزور اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے اپنے ساتھیوں کو یہی کہا ہے کہ آپ اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر ہے صبح آپ تک ادھر ہی رہے. ہم انشاءاللہ کل اجلاس بھی ہے، کل ادھر بھی ہم دمادم مس قلندر کریں گے. ہم نے ان پسطائی قوتوں کا ہر جگہ مقابلہ کرنا ہے. ہم نے اپنی آئینی جنگ بھی لڑنی ہے، ہم نے اپنی قانونی جنگ بھی لڑنی ہے اور ہم نے اپنی سیاسی جنگ بھی لڑنی ہے. اور یہ بوکھلا گئے ہیں. کل کا جلسہ یہ ایک ایسا جلسہ جس پہ 2-3 دفعہ تو ہمارا کینسل کیا گیا، پھر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو جلسے کے لیے جہاں مویشی منڈی لگتی ہے. لیکن ہم نے ان سب چیزوں کے اونچے ہتھ کنڈوں کے باوجود عوام نے کل جس جذبے کے ساتھ نکل کر عمران خان کے نظریے پر مہر لگائی ہے، اس سے اس حکومت اور اس حکومت کے پیچھے جو نادیدہ قوتیں ہیں جن کو ہم خلائی مخلوق کہتے ہیں، ان سب کی جو ہے نا وہ سب ڈرے ہوئے ہیں. اور وہ ہم سے نہیں ڈرتے، وہ پاکستان کی عوام سے ڈرتے ہیں، ان کی آواز سے ڈرتے ہیں. اور ان کی آواز عمران خان ہے، ان کا نظریہ عمران خان ہے. اس لیے یہ لوگ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے چیئرمین، ان کے بھائی ادھر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ساری فیملیز، احمد رضا صاحب کی فیملی، باقی سب کی فیملیز جو ہے نا وہ پریشان ہیں، ہم سے بار بار رابطہ کر رہے ہیں. ہمیں یہ تک نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے چیئرمین اس وقت ہے کہاں پہ، کس تانے پہ اس کو رکھا گیا. یہ ساری لیگل ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہے، یہاں کھڑی ہے. ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے، ابھی ہم ہر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. لیکن ہم نے کل عوام کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور عوام ہمارے ساتھ نکلی تھی. میں پاکستان کے عوام کو یہاں سے مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ جنگ ہم آپ کے لیے لڑ رہے، پاکستان کے لیے لڑ رہے. پاکستان میں جمہور اور آئین کی بالادستی اور آپ کی حاکمیت کے جو آپ کو کبھی نہیں، اور ان کو یہ شرم بھی آنی چاہیے کہ پاکستان جو اس وقت بحرانوں میں گرا ہوا ہے، یعنی بلوچستان کی صدائیں آپ کو سنائی نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے اختر مینگل صاحب مایوس ہو کر استعفیٰ دے کر دبئی چلے گئے ہیں. اور اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے سارے بلوچوں کو دبئی بلایا ہوا ہے، وہاں پہ ایک اجلاس ہو رہے. مہرنگ بلوچ اپنی تحریک چلا رہی ہے، پشتونخوا کے اندر منظور پشتین تحریک چلا رہا ہے، اور سب ایسی آوازیں آ رہی ہے جو بہت ہی زیادہ فیڈریشن کے لیے. لیکن اگر اس پورے سینیریو میں کوئی وحدت کی پہچان ہے تو آپ نے اس کو قیدی نمبر 804 کا نام دے کر سلاسل کے پیچھے کیا ہے. اس کو نہ حق آپ لوگ سزائے، اور ہمیں جو یہ سارا ایکسرسائز کیا جا رہا ہے کہ اس کو ملٹری ٹرائلز کے اندر لے کے جائے، تو ہم یہاں سے
خبردار کر رہے کہ جب تک پاکستان کی عوام اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی ورکر اس کے خون میں وہ ہوگا تو ہم مقابلہ کریں گے اس چیز کا. ہم جھکیں گے نہیں, ہم دبیں گے بھی نہیں, اور نہ ہم ریورس گیئر لگائیں گے. ہم نے مقابلہ کرنا ہے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈیفائنڈ موومنٹ ہے, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جمہوریت کی علامت ہے, عمران خان وحدت کی علامت ہے, اور اس وحدت کے پیچھے پوری پاکستان کی قوم کھڑی ہے. مائک صحیح کرنے سر ابھی کچھ دیر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شائستہ کھوسا. دیکھیے آج جو واقعہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں گوہر صاحب کے ساتھ اسمبلی میں موجود تھی, اور میں عامر ڈوگر صاحب ہم باہر گئے. ہم نے جا کے وہاں پہ پولیس سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو ہمارے کون کون سے ایم این ایز مطلوب ہیں. ہم بہت گریسفلی آ کے اپنی گرفتاریاں وہ خود دیتے ہیں, اور وہ ایف آئی آرز ہمیں دکھائی جائیں جس میں ان کا نام مینشن ہے. تو دیکھیے انہوں نے ایف آئی آرز دکھانے سے واضح طور پہ انکار کر دیا, اور بہت بری طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے بہت برا سلوک کیا. اور فائنلی ہمارے چیئرمین صاحب نے, جو کہ عمران خان کے کہنے کے مطابق اور ان کی کاوش اور ان کی اصولوں کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں گریسفلی شائستہ, میں گریسفلی آپ کے ساتھ باہر جاؤں گا, اور میں اپنے وکیلوں کی موجودگی میں گریسفلی جو ہے وہ گرفتاری دوں گا. اور انہوں نے وہ بہت جرأت مندانہ جو ہے وہ فیصلہ کیا اور گرفتاری دی. لیکن اس کے باوجود ہم تھانہ کوسار گئے, ہم تھانہ سیکٹریٹ گئے, ہم ہر تھانے پہ گئے, لیکن کسی بھی تھانے پہ ہمارے چیئرمین صاحب اور شعیب شاہین صاحب, مروت صاحب, کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے. میں اسپیکر ایاز صادق صاحب سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ دیکھیے اپنی پوری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, اور آپ کے 2 ایم این ایز شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر کو اریسٹ کیا ہے, تو آپ اس ٹائم کہاں پر ہیں؟ اور انٹیریئر منسٹر جو کہ محسن نقوی ہے وہ کس کے پیچھے چھپ رہا ہے؟ اور محسن نقوی یہ کیا کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ کل کے بعد ان سب کی ٹانگیں یہاں پہ کانپ رہی ہیں, لیکن عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ یاد رکھیں نہ جھکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں. انشاءاللہ وہ یہاں پہ آئیں گے, لیکن جو کسٹوڈین ہے ہاؤس کا ایاز صادق وہ جاگے, جو اسلام آباد کے اندر اس ٹائم موجود ہے, اور وہ جاگے اور دیکھے کہ اس کے 2 ایم این ایز کیسے اس کی پرمیشن کے بغیر اس ٹائم کہاں پر ہیں, اور وہ یہاں اسلام آباد کے کسی تھانے میں نہیں ہے, کسی چڑیا گھر میں ہے. پر ہم چڑیا گھر والوں سے نہیں ڈرتے, اور یاد رکھیے گا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 24 کروڑ عوام ہے, خان صاحب کے ساتھ 24 کروڑ عوام ہے, اور عوام کا آپ نے جو جوش اور ولولہ وہ کل دیکھ لیا ہے. تو خدارا ڈریے, اور خاص کر محسن نقوی یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے پیچھے اور مریم نواز کے پیچھے چھپنا بند کرو. یہ واضح خان صاحب کا تمہیں پیغام دے رہی ہوں کہ ان کے پیچھے چھپنا بند کرو, اور باہر نکلو, اور کس کے تم پیداوار ہو, اور کس کے بلبوتے پہ ہو, اور کیسے سینیٹر بنے بیٹھے ہو, اور یہ کہ تم ہمارے پہ یہ ظلم اور ستم کرنا چھوڑو. اور وہ ایف آئی آر جو کہ پہلے آپ نے گرفتاریاں کی اور بعد میں ایف آئی آرز کاٹو گے, تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور ایاز صادق صاحب سے یہ میں مطالبہ کروں گی کہ وہ دیکھیے اور اپنے ایم این ایس کو پروٹیکٹ کیجیے. سلمان اکرم راجہ صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. ایک منٹ سر, جی انشاءاللہ جی لاہور کا جلسہ ہوگا. یہ ایک انتہائی تاریخ رات ہے پاکستان کی تاریخ کی. میں سمجھتا ہوں آج جو کیا گیا, جس طرح یہ شب خون مارا گیا ہے, جس طرح یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں, پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. جو آئینی حق تھا ہمارا کل ایک جلسہ کرنے کا, اکٹھا ہونے کا, آواز بلند کرنے کا, فسطائیت کے خلاف, ظلم کے خلاف, اس کی پاداش میں آج جو کیا جا رہا ہے یہ شرم کا باعث ہے. تمام پاکستان کے لیے, اس حکومت کے لیے شرم کا باعث ہے. یہ بات ہم بھولیں گے نہیں, پاکستان کی عوام یہ نہیں بھولے گی. ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہر روز ہماری آزادیوں کو کم تر کیا جا رہا ہے, ہر روز ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, ہر روز یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو جس طرف چاہو ہانک دو. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم نے زندگیاں شرافت سے گزاری ہیں, ہم نے زندگیاں آئین اور قانون کی پاسداری میں گزاری ہیں, لیکن اگر ہمیں جیلوں کو بھرنا ہوا تو ہم یقیناً بھریں گے.
ہم یہاں کھڑے ہیں, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم پاکستان کی عوام کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں, حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں, ہم آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں, ہم شرافت کے لیے کھڑے ہیں. ہم پورے پاکستان کو, پاکستان کی تمام عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب یہ قدم پیچھے نہیں مڑیں گے, اب ڈرنا نہیں کسی نے, اب خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں. ہم نے حقیقی آزادی لے کر رہنا ہے, ہم نے پاکستان کو جمہوریت کی راہ پہ لگانا ہے, ہم نے پاکستان کو اس چنگل سے آزاد کرانا ہے جس نے غریب کا لہو چوسا ہے 77 سال. آج اگر آپ کے پاس غربت ہے, آپ کے پاس تعلیم نہیں, آپ کے پاس صحت نہیں, تو اس لیے نہیں کہ ایسی تاریک راتوں میں شب خون مارا جاتا ہے, ہماری آزادیوں پر, ہمارے عزائم پر شب خون مارا جاتا ہے. اب ہم سہیں گے ہر چیز کو, ہر ظلم کو سہیں گے, اور فتح ہماری ہوگی. آپ دیکھیں گے ہمیں جتنے دن جیل جانا پڑا ہم جائیں گے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, بالکل میں تیار ہوں, پکڑ لیں مجھے جس نے پکڑنا ہے. دیکھیں اس وقت ہم عدالتوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, سموسے کی قیمت پر آپ نے سو موٹو لیا. آج ہماری عدالتیں کہاں ہیں, ہماری سپریم کورٹ کہاں ہے؟ اس اسلام آباد شہر میں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے. میں عدالت کی کہ ضمیر پہ دستک دیتا ہوں, میں عدالت کو کہتا ہوں اٹھو, جاگو, اس خواب خرگوش سے جاگو, دیکھو تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ آئین کے پاسدان ہیں, آپ پہ فرض ہے کہ آپ آئین کی پاسداری کریں, لیکن یہ نہیں ہو رہا. آج ایک ظلم کا ریلا ہے جس کے سامنے ہم تن تنہا کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے, ہمارے جذبے پرعزم ہیں, جوان ہیں, ہم ہرگز ڈگمگانے والے نہیں. لیکن آج کی رات ہم سب کو ایک بار پھر یہ اندیا دیتی ہے, پھر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم آج بھی محکوم ہیں, ہماری آزادیاں آج بھی سلب شدہ ہیں. تو آؤ ہمارے ساتھ بڑھو, ہم نے اس رات کو طلوع کرنا ہے ایک چمکتی ہوئی صبح سے. ہم اس صبح کی جانب بڑھ کر رہیں گے. ہم یہاں کھڑے ہیں, آئے جس نے ہمیں بیڑیاں پہنانی ہیں پہنائے, ہم ڈرنے والے نہیں. ہم کھڑے رہیں گے, ہم آگے بڑھتے رہیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان فلاح کی راہ پہ چلے گا. انشاءاللہ پاکستان غریب کا پاکستان بنے گا. انشاءاللہ پاکستان آزادیوں کا گہوارہ بنے گا. بتائیں کہ جب بیرسٹر گوہر صاحب نے گرفتاری دی, وہ چیئرمین تھے, یہ فیصلے میں تقسیم کیوں نظر آ رہی ہے, باقی لوگوں نے گرفتاری کیوں نہیں دی؟ نہیں جی, گرفتاری دی کسی نے نہیں, یہ ایک شرمناک واقعہ تھا. یہ زبردستی ان کو گرفتار کیا گیا. پارلیمان جانا ان کا استحقاق تھا, پارلیمان سے باہر آتے ہوئے زبردستی ان کو گرفتار کیا گیا. ہم سب موجود ہیں, جس نے جس کو گرفتار کرنا ہے کر لے, لیکن ہم کیوں گرفتاری دیں؟ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. اگر ریاست نے فسطائیت کا مظاہرہ کرنا ہے تو کرے, ہم یہاں کھڑے ہیں, نہتے کھڑے ہیں, ہمارے پاس صرف آواز ہے. آپ ایک لائر ہیں جو انتظامیہ کی طرف سے آپ کو نوٹس جاری کیا گیا تھا, اس میں کچھ شرائط رہ گئے تھے, تقریباً 40 شرائط تھے. ان 40 شرائط میں سے اگر 3-4 شرائط پر آپ پورا نہیں اترتے کیونکہ آپ لائر ہیں, تو کیا آپ کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی جائے؟ دیکھیں بالکل یہ جرم نہیں ہوتا. دیکھیں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. جب ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوں گے تو کوئی قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ چٹکی بجاتے وہ سب غائب ہو جائیں گے. یہ کہاں کی بندش ہے؟ کون سا نقصان ہو رہا تھا کسی پاکستانی کو یا ریاست کو؟ اگر جلسہ 7 بجے چلے, 8 بجے چلے, 9 بجے تک چلے تو یہ ہمارا حق تھا. اس قسم کی لغو بندشیں لگانا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. یہ بتائیے کہ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری سے متعلق خبریں آ رہی تھی, اس کا سٹیٹس اگر آپ بتا دیں. میں نہیں جانتا, مجھے علم نہیں ہے. کہ تحریک تحفظ پاکستان کے ترجمان بھی ہیں, تحریک کیا کر رہی ہے, اپوزیشن اتحاد, اس پہ کیا حکمت عملی؟ دیکھیں یہ آج کی رات ہمارے سامنے ہے, کل صبح تک میں سمجھتا ہوں ایک لائحہ عمل سامنے آ جائے گا. سب لوگ جو ہیں اس وقت ظاہر ہے فکر مند بھی ہیں, ہمارے دوست ہمارے ساتھی غائب ہیں, ہم ان کے لیے بہت فکر مند ہیں, وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں. لیکن جو ایک ہمارا سیاسی یا آئینی لائحہ عمل ہے یہ صبح تک واضح ہوگا. ہم عدالت بھی جائیں گے, ہم سیاسی سطح پہ بھی آواز بلند کریں گے. صاحب یہ بتا دیجیے کہ چونکہ آپ نے اسلام آباد میں ایک ظاہر جلسے کی اجازت لی جس میں وائلیشنز ہوئی, لاہور کے جلسے کی اجازت جو ہے وہ کس طرح سے مانگی جائے گی؟ بالکل اجازت مانگی جائے گی, آئین کے تحت مانگی جائے گی, اور ہم اس کالے قانون کو بھی چیلنج کریں گے عدالت میں. ایک دن پہلے آپ نے ایک ایسا قانون بنا دیا جس پہ کوئی جلسہ اس کا پابند نہیں ہو سکتا.
اس پابندی کو ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں. جب آئین کہتا ہے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، جب آئین کہتا ہے کہ آپ تقریر کر سکتے ہیں، تو آپ اس پر یہ بندش نہیں لگا سکتے. یہ کالا قانون ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے. انگریز نے بھی ایسا قانون کبھی نہیں بنایا تھا. گرفتاریاں آپ کے پارلیمنٹیرین کی کی جائیں گی تو آپ کے جو مضبوط ترین عہدیدار ہیں کے پی کے میں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی اطلاعات آ رہی تھی وہ شام سے اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، لیکن شام سے وہ غائب ہیں، ان کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. بیرسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ بتا دیجیے گا کہ رابطہ ہو گیا، اگر ہو گیا کیا وہ نہیں، میرا رابطہ نہیں ہوا جی. اس وقت کسی کا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہے. میرا نام ٹکا خان ثانی ہے اور میں سمجھ چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، میں نے ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، زین قریشی کا، حامد رضا کا انٹرویو کر کے آ رہا ہوں، اندر وہ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صبح ہم یہیں سے اجلاس میں جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں پولیس کہتی ہے کہ ریاست مخالف تقریر کی بنیاد پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وائلیشن کی. آپ کیا کہتے ہیں کل کی جلسے؟ دیکھیے بالکل غلط بات ہے. میں وہاں موجود تھا، 7 بجے ہم وہاں سے چلے گئے تھے. زین قریشی صاحب وہاں موجود تھے، ان کی تقریر میں نے سنی، وہ بھی 7 بجے سے پہلے وہاں سے چلے گئے تھے. میری نظر میں کوئی ریاست مخالف تقریر نہیں ہوئی، اور اگر ایسا کچھ ہے بھی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کریں. عدالت میں جائیں، ایک طریقہ ہوتا ہے گرفتاری کرنے کا. یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے جن کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا آئین کے مطابق کسی ایم این اے کو اسپیکر آف قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایاز صادق صاحب سے اجازت لے کر یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ یہ صادق صاحب بتائیں گے، ہم کل پتہ کریں گے. ہمیں نہیں لگتا بادی النظر میں کہ کوئی اجازت دی گئی ہے. اجازت یہ بتا دیں کہ آج وزیر اعظم ہاؤس کے اندر باقاعدہ طور پہ دوسرا سوال کر رہے ہیں آپ ایک جی. آج وزیر اعظم ہاؤس کے اندر عشائیہ کی تقریب رکھی گئی ہے. دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر جس طرح سے ناکہ لگا کے پولیس اہلکار پارلیمنٹیرینز کی گرفتاریاں کر رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ قانونی طریقے سے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک مذاق ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. ایک مصنوعی حکومت، ایک مصنوعی جو پارلیمان بھی ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی گئی، بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی بنیاد پر اس پارلیمان کو قائم کیا گیا. وہ اب اپنے آپ کو این آر او دے رہی ہے اس طرح کے قانون پاس کر کے. کبھی وہ قانون پاس کرتے ہیں کہ الیکشن اپیلیں جو ہیں وہ نہیں سنی جائیں گی ماں سوائے ریٹائرڈ جج جو الیکشن کمیشن لگائیں. کبھی وہ قانون پاس کرتے ہیں کہ ہم جلسہ نہیں کر سکتے، ہم آواز نہیں بلند کر سکتے. اب اگر وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، وہاں پہ کوئی سرود کی محفل برپا کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اصل جو محفل ہے وہ یہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے جو ہم بلند کر رہے ہیں. یہی وہ محفل ہے جو ایک دن آگے بڑھ کر انجمن بنے گی اور اس ملک کی تقدیر بدلے گی. وزیر اعلیٰ کی جانب سے ریاستی اداروں کے حوالے سے بات کی گئی، کل انہوں نے لمبی زبان استعمال میں جواب آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں سر ایک منٹ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں اسی میں ایڈ کر لیں جی کہ کل جو زبان استعمال کی گئی اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ ہاؤس سے بھی میڈیا نمائندگان کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی. شیر افضل مروت کو ہم نے رپورٹ کیا، بیرسٹر گور کو ہم نے رپورٹ کیا. یہ بتائیے گا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اتنے مسائل ہیں تو آپ میڈیا کا بائیکاٹ ہی کر دیں؟ نہیں، بالکل نہیں جی. دیکھیں ہم میڈیا کے معترف ہیں، بلکہ میں کل جیل میں تھا، اڈیالہ جیل میں. عمران خان صاحب نے وہاں بھی گلہ کیا کچھ میڈیا کے نمائندوں نے کہ ہمارے بارے میں سخت زبان استعمال کی جاتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کی ایما پہ کوریج کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے باشگاف الفاظ میں کہا کہ آپ جہاد کرتے ہیں، اور انہوں نے ہر اس قسم کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا. دیکھیں آپ اپنا کام کرتے ہیں، آپ ریاست کا اہم ترین ستون ہیں. آپ کے بغیر ہماری آواز کہیں نہیں پہنچ سکتی. ہم آپ کے رول کے معترف ہیں. اگر کوئی جوش خطابت میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو ناپسندیدہ گزرتی ہے تو آپ احتجاج کیجیے، آپ اپنی آواز بلند کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گرفتار کریں، آپ ایک پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، آپ ریاست کے طول و عرض میں خوف پھیلانے کی کوشش کریں. اور اس میں میں ایڈ کروں کہ آج بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے اس پہ انکنڈیشنل اپالوجی بھی آ گئی ہے، جو کل کو کہا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ پوری میڈیا سے
आप गवाह है इसके, हैदर शिराजी गवाह है, इन्होंने ही पूछा था और उन्होंने पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में इनको जवाब दिया था कि हमारी तरफ से इस पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी। देखें, हम शाइस्तगी की सियासत करना चाहते हैं, हम आपके सामने मौजूद हैं। आप देखिए, एक बहुत बड़ी सियासी जमात में हर तरह के लहजे होते हैं, हर तरह की गुफ्तगू होती है, लेकिन आपने ये देखना है कि हमारा नस्बुल ऐन क्या है। हमारा नस्बुल ऐन अवाम की फलाह है, हमारा नस्बुल ऐन आइन की सरबुलंदी है। एक वक्त में एक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये इल्म नहीं कि उसके अपने एक सूबे का वजीर आला कहाँ है। हम ये जी बिल्कुल, इस वक्त ऐसा ही आलम है, इस वक्त कम्युनिकेशन टूटी हुई है। यहाँ हम आए हैं KP हाउस में मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं मालूम।